अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काशिफ अहमद एट योर सर्विस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा, रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे, किसी को ज़्यादा मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं होगी। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामना, जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस वबा से हमारी जान छोड़े, या अल्लाह ताला इस वबा से हमारी जान छुड़वाए। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हम उसकी रज़ा पे राज़ी हो जाए। आज 14वां सिपारा पढ़ेंगे। 14वां रमज़ान है। हम लोग ठीक जा रहे हैं। We're going as per schedule। अगर 29 रोज़े नहीं होते तो हम लोग इंशाअल्लाह रमज़ान के अंदर ही कुरान ख़त्म कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे सूरतुल हिज्र से, जिसकी एक आयत 13वें सिपारे में है और ये उसके बाद से 14वां सिपारा शुरू हो जाता है। सूरतुल हिज्र मक्की। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा। ये किताब और रोशन कुरान की आयतें हैं। कुफ्फार बार बार आरजू करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो खाते पीते रहें और ऐश करते रहें और झूठी उम्मीदें उन्हें गाफिल रखें, फिर वो अनकरीब जान लेंगे। और हमने कोई भी बस्ती हलाक नहीं की मगर ये कि उसके लिए एक मालूम नोश्ता कानून था। कोई भी कौम अपनी मुकर्ररा मुद्दत से ना आगे बढ़ सकती है और ना पीछे हट सकती है। और कहते हैं, ऐ वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया है, बेशक तुम दीवाने हो। तुम हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आते अगर तुम सच्चे हो। हम फरिश्तों को नहीं उतारा करते मगर हक के साथ, और उस वक्त उन्हें मोहलत नहीं दी जाती। बेशक ये जिक्र अजीम कुरान हमने ही उतारा है और यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और बेशक हमने आपसे कबल पहली उम्मतों में भी रसूल भेजे थे और उनके पास कोई रसूल नहीं आता था मगर ये कि वो उसके साथ मजाक किया करते थे। इसी तरह हम इसको मुजरिमों के दिलों में दाखिल कर देते हैं। इसी तरह हम इस तमस्खर और इस्तेहजा को मुजरिमों के दिलों में दाखिल कर देते हैं। ये लोग इस कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे और बेशक पहलुओं की यही ये लोग इस कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे और बेशक पहलों की यही रविश गुजर चुकी है। और अगर हम इन पर आसमान का कोई दरवाजा भी खोल दें, वो सारा दिन इसमें ऊपर चढ़ते रहें, तब भी ये लोग यकीनन ये कहेंगे कि हमारी आंखें बांध दी गई हैं, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। और बेशक हमने आसमान में किले बनाए और हमने इसको देखने वालों के लिए आरास्ता कर दिया और हमने उसको हर मरदूद शैतान से महफूज कर दिया। मगर जो कोई भी चोरी छुपे सुनने के लिए आ घुसा तो उसके पीछे एक चमकता शहाब हो जाता है। और जमीन को हमने फैला दिया और हमने इसमें मजबूत पहाड़ बना दिए और हमने इसमें हर जिन्स को तवाज़न के मुताबिक नशो नुमा दी। और हमने इसमें तुम्हारे लिए असबाब मईशत पैदा किए और उनके लिए भी जिन्हें तुम रिस्क मुहैया नहीं करते। और कायनात की कोई भी चीज ऐसी नहीं है मगर ये कि हमारे पास उसके खजाने हैं और हम उसे सिर्फ मुअय्यन मिकदार के मुताबिक ही उतारते रहते हैं। और हम हवाओं को बादलों का बोझ उठाए हुए भेजते हैं
پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو، اور بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور بے شک ہم بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی تو انہیں جمع فرمائے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق ایسے خشک بجھنے والے گارے سے کی جو سن رسیدہ سیاہ بودار ہو چکا تھا، اور اس سے پہلے اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق ایسے خشک بجھنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ سیاہ بودار ہو چکا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سن رسیدہ سیاہ بودار بجھنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اس کی تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ پس سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سن رسیدہ سیاہ بودار بجھنے والے گارے سے تخلیق کیا ہے۔ فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، پس بے شک تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت رہے گی۔ اس نے کہا، اے پروردگار، پس تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، سو بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے، وقت مقررہ کے دن تک۔ ابلیس نے کہا، اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں خوب آراستہ و خوشنما بنا دوں گا، اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو خالصی پا چکے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوئوں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی، اور بے شک ان سب کے لیے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے، ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، اور ہم وہ ساری کدورت باہر کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں تھی، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے حبیب، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بے شک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں، اور کہ میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنائیے جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ کہا، آپ خائف نہ ہو، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، سو اب تم کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، سو آپ نا امید نہ ہو۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا اے بھیجے ہوئے فرشتوں اور تمہارا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے، بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس وہ فرستادہ آئے، لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ ہو۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم آپ کے پاس وہ لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں، اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پس آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اس فیصلے سے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا کہ بے شک ان کے صبح کرتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، اور اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، پس تم مجھے شرمسار نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اے حبیب مکرم، آپ کی عمر مبارک کی قسم، بے شک یہ لوگ اپنی بدمستی میں سرگردہ پھر رہے ہیں۔ پس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت آتشی کڑک نے آ لیا، سو ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے۔ بے شک اس میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے، بے شک اس میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے، اور بے شک باشندگان ایکا بھی بڑے ظالم تھے۔ پس ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ دونوں کھلے راستے پر موجود ہیں، اور بے شک وادی حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، مگر وہ ان سے روگردانی کرتے رہے، اور وہ لوگ بے خوف و خطر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، تو انہیں صبح کرتے ہی خوفناک کڑک نے آ پکڑا، سو جو وہ کمایا کرتے تھے وہ ان سے اللہ کے عذاب کو دفع نہ کر سکا۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ابس پیدا نہیں کیا، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، سو آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے۔ بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے، اور آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو چند روزہ عیش کے لیے بہرہ مند کیا ہے، اور ان کی گمراہی پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہو، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیے، اور فرما دیجئے کہ بے شک میں ہی واضح اس سری ڈر سنانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر ڈالا۔ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پرسش کریں گے ان اعمال سے متعلق جو وہ کرتے رہے تھے، پس آپ وہ اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، بے شک مذاق کرنے والوں کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں سو وہ ان قریب جان لیں گے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں،
اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو مقام یقین اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو مقام یقین مل جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ آ پہنچا، سو تم اس کے چاہنے میں عجلت نہ کرو۔ وہ پاک ہے اور وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری پرہیزگاری اختیار کرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار شریک گردانتے ہیں۔ اسی نے انسان کو ایک تولیدی قطرے سے پیدا فرمایا، پھر بھی وہ کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے رونق ہے جب تم شام کو چراغ گاہ سے لاتے ہو اور جب تم صبح کو لے جاتے ہو، اور یہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر جانکہ مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب نہایت شفقت والا نہایت مہربان ہے۔ اور گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، اور وہ باعث زینت بھی ہوں، اور وہ پیدا فرمائے گا جنہیں تم نہیں جانتے، اور درمیانی راہ اللہ پر جا پہنچتی ہے، اور اس میں سے کئی ٹیڑھی راہیں بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب ہی کو ہدایت فرما دیتا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کی جانب سے پانی اتارا، اس میں سے کچھ پینے کا ہے اور اسی میں سے شجرکاری ہے جن میں تم چراتے ہو۔ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور تمام ستارے بھی اسی کی تدبیر کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جو کچھ بھی اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا فرمایا ہے جن کے رنگ الگ الگ ہیں، بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہے۔ بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور وہی ہے جس نے بحر کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ و پسندیدہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے موتی وغیرہ نکالو جنہیں تم زیبائش کے لیے پہنتے ہو۔ اور اے انسان تو کشتیوں کو دیکھتا ہے جو پانی چیرتے ہوئے اس میں چلے جاتے ہیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اسی نے زمین میں بھاری پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تمہیں لے کر کانپنے لگے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو، اور علامتیں بنائیں، اور لوگ ستاروں کے ذریعے راہ پاتے ہیں۔ کیا وہ خالق جو پیدا فرمائے اس کے مثل ہو سکتا ہے؟ جو پیدا نہ کر سکے؟ کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو
तो उन्हें पूरा शुमार ना कर सकोगे। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। और ये मुशरिक लोग जिन बुतों को अल्लाह के सिवा पूजते हैं वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, और शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा माबूद माबूद यकता है, बस जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिन मुनकिर हैं और वो सरकश मुतकब्बिर हैं। ये बात हक को साबित है कि अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। बेशक वो सरकशों मुतकब्बिरों को पसंद नहीं करता। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल फरमाया है, वो कहते हैं अगली कौमों के झूठे किस्से, ताकि रोजे कयामत वो अपने आमाले बद के पूरे पूरे बोझ उठाएं और कुछ बोझ उन लोगों के भी उठाएं जिन्हें अपनी जहालत के जरिए गुमराह किए जा रहे हैं। जान लो बहुत बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। बेशक उन लोगों ने फरेब किया जो इनसे पहले थे, तो अल्लाह ने उनके मकरो फरेब की इमारत को बुनियादों से उखाड़ दिया, तो उनके ऊपर से उन पर छत गिर पड़ी और उन पर इस तरफ से आजाब आ पहुंचा जिसका उन्हें कुछ ख्याल भी न था, और उन पर उस तरफ से आजाब आ पहुंचा जिसका उन्हें ख्याल भी न था। फिर वो उन्हें कयामत के दिन रुस्वा करेगा और इरशाद फरमाएगा, मेरे वो शरीक कहां हैं जिनके हक में तुम झगड़ा करते थे। वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया है कहेंगे, बेशक आज काफिरों पर रुस्वाई और बर्बादी है। जिनकी रूहें फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म किए जा रहे हों, सो वो अताआत और फरमा बरदारी का इजहार करेंगे, हम कोई बुराई नहीं किया करते थे। क्यों नहीं, बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम किया करते थे। बस तुम दोजख के दरवाजों से दाखिल हो जाओ, तुम इसमें हमेशा रहने वाले हो। सो तकब्बर करने वालों का क्या ही बुरा ठिकाना है। और परहेजगार लोगों से कहा जाए कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल फरमाया है। वो कहते हैं भलाई उन लोगों के लिए जो नेकी करते रहे। इस दुनिया में भलाई है और आखिरत का घर तो जरूर ही बेहतर है। और परहेजगारों का घर क्या ही खूब है। सदाबहार बागात हैं जिनमें वो दाखिल होंगे, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। इनमें उनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे होगा। इस तरह अल्लाह परहेजगारों को सिला अता फरमाता है जिनकी रूहें फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो पाकीज़ा और खुश खुर्रम हो। तुम पर सलामती हो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ उन आमाल सालिह के बाइस जो तुम किया करते थे। ये और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं सिवाय इसके कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं या आपके रब का हुक्म आ पहुंचे। यही कुछ उन लोगों ने भी किया था जो इनसे पहले थे, और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया था, लेकिन वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया करते थे। सो जो अमाल उन्होंने किए थे उन्हीं की सजाएं उनको पहुंची, और उसी आजाब ने उन्हें आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और मुशरिक लोग कहते हैं कि सिवा किसी भी चीज की परस्तिश ना करते। और मुशरिक लोग कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो हम उसके सिवा किसी भी चीज की परस्तिश ना करते, ना ही हम और ना हमारे बाप दादा, और ना हम उसके बगैर किसी चीज को हराम करार देते। यही कुछ उन लोगों ने भी किया था जो इनसे पहले थे। तो क्या रसूलों के जिम्मे वाज़ेह तौर पर पहुंचा देने के अलावा भी कुछ है? और बेशक हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तनाब करो। सो
ان میں بعض وہ ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت فرما دی اور ان میں بعض وہ ہوئے جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو تم لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر آپ ان کے ہدایت پر آ جانے کی شدید طلب رکھتے ہیں تو بے شک اللہ جسے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اسے ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور یہ لوگ بڑی شدت و مت سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جائے اللہ اسے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ ان کے لیے وہ حق بات واضح کر دے جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کہ کافر لوگ جان لیں کہ حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں۔ ہمارا فرمان تو کسی چیز کے لیے صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اسے فرماتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم توڑے گئے تو ہم ضرور انہیں دنیا میں بہتر ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیے رکھتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود معلوم نہ ہو، واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ۔ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا وہ برے مکر و فریب کرنے والے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیج دے جس کا انہیں کوئی خیال بھی نہ ہو، یا ان کی نقل و حرکت کے دوران ہی انہیں پکڑ لے، سو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ان کے خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ کیا انہوں نے ان سایہ دار چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں؟ ان کے سائے دائیں اور بائیں اعتراف سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ طاعت و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جملہ جاندار اور فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ غرور و تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے تم دو معبود مت بناؤ، بے شک وہی معبود یکتا ہے، اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ سجدہ ہے، میں کراتا ہوں، آپ کر لیجیے یا کر لیں۔ اللہ اکبر۔ آدھا سپارہ ہو گیا ہے، آدھا رہ گیا ہے، سجدے کے لیے رکے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے تم دو معبود مت بناؤ، بے شک وہی معبود یکتا ہے، اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اور اسی کی فرما برداری واجب ہے، تو کیا تم غیر از خدا کسی سے ڈرتے ہو؟ اور تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے سو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گریہ وزاری کرتے ہو، پھر
جب اللہ اس تکلیف کو تم سے دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اس وقت اپنے رب سے سرکش کرنے لگتا ہے. پھر جب اللہ اس تکلیف کو تم سے دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اس وقت اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ان کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہے. بس فائدہ اٹھا لو، پھر تم ان قریب جان لو گے. اور یہ ان کے لیے جن کو وہ خود بھی نہیں جانتے اس رزق میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھا ہے. اللہ کی قسم تم سے اس بہتان کی نسبت ضرور پوچھا جائے گا. اور یہ ان کے لیے جن کو وہ خود بھی نہیں جانتے اس رزق میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں جو ہم نے عطا کر رکھا ہے. اللہ کی قسم تم سے اس بہتان کی نسبت ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی جو تم باندھا کرتے ہو. اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ کچھ جن کی وہ خواہش کرتے ہیں. اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے. وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے. آیا اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے؟ خبردار، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں. ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ نہایت بری صفت ہے، اور بلند تر صفت اللہ ہی کی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے عوض پکڑ لیتا پکڑ لیا کرتا تو اس پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا. with the brackets ذرا سا آسان ہو جائے گا پھر سمجھنا. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے عوض فوراً پکڑ لیا کرتا تو اس زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے. پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور وہ اللہ کے لیے وہ کچھ مقرر کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے. ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے، اور یہ دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے. اللہ کی قسم یقیناً ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان امتوں کے لیے ان کے برے اعمال آراستہ و خوشنما کر دکھائے. سو وہی شیطان آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ ان پر وہ امور واضح کر دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئی ہے. اور اللہ نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا. بے شک اس میں سننے والے کے لیے نشانی ہے، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں مقام غور ہے. ہم ان کے جسموں کے اندر کی اس چیز سے جو آنتوں کے بعض مشمولات اور خون کے اختلاط سے وجود میں آتی ہے خالص دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں. پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے. اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شکر اور دیگر عمدہ غذائیں بناتے ہو. اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں مقام غور ہے. ہم ان کے جسموں کے اندر کی اس چیز سے جو آنتوں کے مشمولات اور خون کے اختلاط سے خالص دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں. جو پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے.
کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شکر اور دیگر عمدہ غذائیں بناتے ہو، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے نشانی ہے۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں جنہیں لوگ اونچا بناتے ہیں، پس تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر پھر اپنے رب کے راستوں پر آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کر۔ ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ I will read that again۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بار بار وہ آیت ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے ایک آیت پڑھی تھی کہ وہ جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے، تو آئی تھنک قرآن پڑھنے کا حق یہی ہے کہ اگر کوئی فمبل ہو جائے تو اس کو درست کرنا چاہیے۔ پس اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں جنہیں لوگ اونچا بناتے ہیں، پس تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر پھر اپنے رب کے سجھائے ہوئے راستوں پر آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کر۔ ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے اور تم میں سے کسی کو ناقص ترین عمر بڑھاپا کی طرف پھیر دیتا۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے اور تم میں سے کسی کو ناقص ترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ جان لینے کے بعد اب کچھ بھی نہ جانے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، مگر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی دولت اپنے زیر دست لوگوں پر نہیں لوٹاتے، حالانکہ وہ سب اس میں بنیادی ضروریات کی حد تک برابر ہیں۔ تو کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے اور تمہارے جوڑوں یعنی بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا فرمائے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، تو کیا پھر بھی وہ حق کو چھوڑ کر باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے وہ ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کے سوا ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے کسی قدر رزق دینے کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ ہی کچھ قدرت رکھتے ہیں؟ پس تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہرایا کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، ایک غلام ہے، ملکیت میں ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ روزی عطا فرمائی ہے، سو وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور اللہ نے دو ایسے آدمیوں کی مثال بیان فرمائی ہے جن میں سے ایک گونگا ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ اسے جدھر بھی بھیجتا ہے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ کیا وہ گونگا اور وہ شخص جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے برابر ہو سکتے ہیں؟
اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کے بپا ہونے کا واقعہ اس قدر تیزی سے ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی تیز تر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمانوں کی ہوا میں پابند ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی چیز تھامے ہوئے نہیں ہے۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھانوں سے عارضی گھر یعنی خیمے بنائے، جنہیں تم اپنے سفر کے وقت اور اپنے ٹھہرنے کے وقت ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور بھیڑوں اور دمبوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو استعمال اور فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے مقررہ مدت تک، اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو استعمال اور فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے جو مقررہ مدت تک ہیں، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ کئی چیزوں کے سائے بنائے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائی، اور اس نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس جو تمہیں شدید جنگ میں بچاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمت پوری فرماتا ہے تاکہ تم سر نیاز خم کر لو، تاکہ تم سر نیاز خم کر دو۔ سو اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت سے گواہ بنا کر اٹھائیں گے، پھر کافر لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ان سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا جائے گا، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے اس عذاب کی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی ہمارے شریک تھے جن کی ہم تجھے چھوڑ کر پرستش کرتے تھے۔ بس وہ انہیں پیغام بھیجیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو، اور یہ مشرکین اس دن اللہ کے حضور عاجزی و فرما برداری ظاہر کریں گے، اور ان سے وہ سارا بہتان جاتا رہے گا جو یہ باندھا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے، اس وجہ سے کہ وہ فساد انگیزی کرتے تھے۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم ہر امت میں انہی میں سے خود ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اور قرابت داروں کو دیتے رہے، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے، اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی اور نافرمانی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو، اور تم اللہ کا عہد پورا کر دیا کرو جب تم عہد کرو، اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد انہیں مت توڑا کرو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کات لینے کے بعد توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کاری کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ اس طرح ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں
اسی کے ذریعے آزماتا ہے، اور وہ تمہارے لیے قیامت کے دن ان باتوں کو ضرور واضح فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرما دیتا ہے، اور تم سے ان کاموں کی نسبت ضرور پوچھا جائے گا جو تم انجام دیا کرتے تھے، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کاری کا ذریعہ نہ بنایا کرو، ورنہ قدم جم جانے کے بعد لڑکھڑا جائے گا، اور تم اس وجہ سے کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے برے انجام کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے زبردست عذاب ہے، اور اللہ کے عہد حقیر سی قیمت کے عوض مت بیچ ڈالا کرو، بے شک جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے، اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے، ان کے اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے رہے تھے۔ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اور انہیں ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے، ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے۔ سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک اسے ان لوگوں پر کچھ غلبہ حاصل نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بس اس کا غلبہ صرف انہی لوگوں پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے، تو کفار کہتے ہیں کہ آپ تو بس اپنی طرف سے گڑھنے والے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرما دیجئے اس قرآن کو روح القدس جبریل علیہ السلام نے آپ کے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ اتارا ہے، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ قرآن محض کوئی آدمی ہی سکھاتا ہے، جس شخص کی طرف وہ بات کو حق سے ہٹاتے ہوئے منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن واضح اور روشن عربی زبان میں ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جھوٹی افطرا پردازی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جسے انتہائی مجبور کر دیا گیا، مگر اس کا دل بدستور ایمان سے مطمئن ہے، لیکن ہاں وہ شخص جس نے شرح صدر کے ساتھ کفر اختیار کیا، سو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہی غافل ہیں، اور حقیقت یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہی غافل ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بے شک یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد ہجرت کی، جنگیں کی اور سینہ سپر رہے، تو آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وہ دن یاد کریں جب ہر شخص محض اپنی جان کی طرف سے دفاع کے لیے جھگڑتا ہوا حاضر ہوگا، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو امن اور اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق
اس کے مکینوں کے پاس ہر طرف سے بڑی وسعت و فراغت کے ساتھ آتا تھا، پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا لباس پہنا دیا ان اعمال کے سبب سے جو وہ کرتے تھے، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم ہی تھے۔ پس جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں اللہ نے بخشا ہے تم اس میں سے کھایا کرو اور اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے رہو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص حالت اضطرار یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور وہ جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی رہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، فائدہ تھوڑا ہے مگر ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اور یہود پر ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کی پھر اس کے بعد تائب ہو گئے اور حالت درست کر لی، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے بے شک ابراہیم علیہ السلام تنہا ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے بڑے فرمانبردار تھے، ہر باطل سے کنارہ کش، صرف اسی کی طرف یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں پر شاکر تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی عطا فرمائی اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کا دن صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث ایسے انداز سے کیجیے جو نہایت حسین ہو۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی سزا دو جس قدر تکلیف تمہیں دی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، اور آپ ان کی فریب کاریوں سے تنگی محسوس نہ کیا کریں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو اپنی معیت خاص سے نوازتا ہے جو صاحبان تقوی ہوں، اور وہ لوگ جو صاحبان احسان ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ سورۃ النحل بھی ختم ہو گئی ہے اور 14واں سپارہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ کنگریچولیشنز ٹو یو گائز، آپ نے 14 سپارے سن لیے ہیں، ماشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ 15ویں سپارے سے شروع کریں گے، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الاسراء، یو may call it، یہ دونوں اسی سورت کے نام ہے۔ مجھے ایک میرے دوست تھے کہ
ایک دوست ہیں جنہوں نے جب میں نے پہلی لائف رجسٹریشن کی تھی تو مجھے کال کی تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ سپارے کے بعد کچھ اس کے بارے میں بتایا بھی کریں. تو میرا جواب ان کو یہ تھا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں کچھ بتاؤں آپ کو. میں بس جو پڑھنے کے لائق ہوں وہ پڑھ لیتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ میں چاہتا یہ تھا کہ صرف ترجمہ سنایا جائے تاکہ کوئی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، باعثز ہوتی ہیں، تاکہ وہ باعثز کسی بھی طریقے سے نہ آ سکیں اور ہم سب مل کر متفق ہو کر ترجمہ پڑھ سکیں، ثواب حاصل کر سکیں اور قرآن سمجھ سکیں. لیکن ابھی اس سپارے کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرے لیے بڑی معنی رکھتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق کرنے کے بعد مجھ میں روح پھونکی تو مجھ میں اللہ تعالیٰ کی پھونک ہے. سبحان اللہ. اور کیا چاہ سکتے ہیں ہم کہ جو خالق ہے اس کے ایک حصے سے ہم تیار ہیں یا اس کا ایک حصہ ہم نے ہے روح کے طور پر، کہ اگر وہ پھونک ہے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کا حصہ تو نہ ہوا نا. عزب اللہ. اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خود کچھ نہ کہوں کیونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حصہ تو نہ ہوئے ہم، لیکن وہ پھونک ایک وقت میں تو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوئی ہوگی. تو میں ایک وقت پہ اللہ تعالیٰ کے اتنے، آپ ایک وقت پہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پھونک رہے ہیں. انسان ایک وقت پہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھونک رہا ہے. دوسری یہ چیز جو کافی دفعہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ. سو مینی ورڈز دیٹ گیٹ ریپیٹڈ. اور انسانی طور پہ ہم لوگ، میں بھی کبھی کبھار یہ لفظ جو ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں آڈ ساؤنڈ کرنا شروع کر دیتے کہ اتنا ریپیٹ کیوں کیا جا رہا ہے ایک لفظ کو. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، کہہ دیا ہے. بار بار مجھے بتایا جا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا. تو وہ بھی پڑھتے ہوئے میرے دماغ میں خیال آیا اور میں نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ اگر خلق کو خالق پہ کوئی، خلق کو خالق سے شکوہ ہو سکتا ہے تو وہ شاید یہی ہو سکے کہ یہ، یا اس نظام سے کہ میں خالق کیوں نہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خالق ہو کے بھی آپ نے ہمیشہ ہمیشہ ہی رہنا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کو، خالق آپ کو ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو. تو اس نے ہمیں کوئی وجہ نہیں دی شکوہ کرنے کی. سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر. ایک اور چیز جو کہ ٹورڈز دی اینڈ تھی، کہ جب کفر کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے کی اجازت بھی دے دی. اور وہ اجازت اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے کی اس وقت دی آپ کو کہ اگر آپ کرنا نہ چاہ رہے ہو اور آپ کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے. I will not say where، لیکن دنیا میں کافی جگہ ایسی ہیں کافی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو کفر کرنے پر، کفر بکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے.
اور اگر وہ نہیں کہتے, وہ کوئی نعرہ ہو, کوئی حرکت ہو جس کو آپ کو کرنے کا کہا جا رہا ہو, تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے, انہیں مارا پیٹا جاتا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان حالات میں کفر کرنے کا حکم دے دیا ہے. معافی ہے کہ کسی جاہل سے بچنے کے لیے اگر آپ کو کفر بکنا پڑے تو بک دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. میں نے کچھ غلط کہا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اگر آپ لوگوں کو ایسا لگا ہو کہ میں نے کچھ غلط کہا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. میں مفتی نہیں ہوں, میں نے جو پڑھا جو سمجھا وہ آپ کو بتا دیا. آپ کو کسی بارے میں کوئی فتویٰ چاہیے تو کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں. جزاک اللہ. تھینک یو guys for being here. Lot of love to you. Thank you so very much. It means the world to me. 15واں روزہ مبارک ہو. اللہ حافظ.